अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रीमियम चैनल, जहां हम लेकर आए हैं आपके फेवरेट नॉवेल तेरे इश्क की सरगोशियाँ की एक और बहुत ही मज़ेदार सी एपिसोड। और जनाब, मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ वजूहात की बिना पर ये नॉवेल स्टॉप किया गया था। दरअसल जो इस नॉवेल की राइटर हैं ज़ीनिया शाह, उनका मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया था और वो इस वजह से नॉवेल लिख नहीं पा रही थी और हमें सेंड नहीं कर पा रही थी। तो नॉवेल जो है वो ताख़ीर का शिकार होता गया, बट अब उनका मोबाइल ठीक हो चुका है, तो इंशाल्लाह इस माह ये नॉवेल आप लोगों को कंप्लीट पढ़ने को मिलेगा। तो जनाब, फिर आपके इंतज़ार की घड़ियों को तमाम करते हुए स्टार्ट करती हूँ आज की एपिसोड। तेरे इश्क की सरगोशियाँ, रिटन बाय ज़ीनिया शाह, एपिसोड 8। कमरा कहकहों और मौसीकी से गूंज रहा था। माहौल जानदार था। लोग अपने कीमती शानदार लिबास में मलबूस खुशगपियों में मगन थे। वो इसका हाथ अपने हाथ में लिए एतमाद के साथ अंदर दाखिल हुआ। हजूम में से गुजरते इसकी आंखें चारों जानिब किसी स्कैनर की तरह घूम रही थी, जैसे किसी की मुतलाशी हो। कुछ तरद्दुद के बाद इसकी आंखें एक फर्द पर ठहरी। डार्क ब्लू 3 पीस में मलबूस वो एक मजबूत शानदार शख्सियत के हामिल दराज उम्र की शख्सियत थे। वो मुस्कुरा कर सनाइल की जानिब झुका और इसे कुछ कहता इसे अपने हमरा लिए उस जानिब अपने कदम बढ़ाने लगा। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़? इसने करीब पहुंचकर उनके कंधे पर अपना हाथ रख कर मुखातिब किया। ओ माई गॉड, हयान माई सन, कैसे हो मेरे प्यारे बेटे? कब आए, बताया क्यों नहीं? सिकंदर शेरगुल हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में घिरे गर्मजोशी से बोलते बगलगीर हुए। अगर बता देता तो आपके चेहरे की ये चमक कैसे देख पाता। वो बोल तो बहुत संजीदगी से रहा था, लेकिन इसकी आंखें इसके जज्बातों की अक्कासी कर रही थीं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पुरजोर अंदाज में सर हिलाया। तब ही उनकी नज़र इसके उकब में खड़ी सनाइल पर पड़ी। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये परी कौन है? इनके चेहरे पर खुशगवार हैरत थी। ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। इससे पहले कि सनाइल कुछ कहती, इसने रुखा सा तारुफ करवा कर दोनों को ही बदमज़ा किया। इसके पल में तोला और पल में माशा वाले रवैये पर इसने गहरी सांस खींची। हाँ, पर्सनल असिस्टेंट, समझ गया। फिर तो यकीनन बहुत अहम मुहिम पर आए होंगे जब भी पर्सनल असिस्टेंट साथ है। इनके चेहरे पर मायनी खेज मुस्कुराहट थी। ओह कम ऑन डैड, आपके हर लुक से वाकिफ़ हूँ मैं, इस तरह मत देखें। इनकी मायनी खेजी पर हयान ने झींपते हुए कहा। मैं तो अब तक खामोश हूँ बेटा जी, लेकिन आपका चेहरा कुछ कह रहा है। वो सरगोशी के से अंदाज में राजदारी से गोया होते सनाइल की जानिब मतवज्जा हुए। आज की शाम मेरे बेटे को खुश नसीब बनाने वाली का नाम जान सकता हूँ? मुस्कुराते लहजे में वो सनाइल को देखते मुस्तफसिर हुए। इनके सवाल पर सनाइल ने उलझी निगाहों से देखा। भाई, इस पूरे हॉल में इस कदर प्यारी गुड़िया इस वक्त सिर्फ मेरे बेटे के साथ है, तो हुआ ना मेरा बेटा खुश नसीब? इसकी सवालिया निगाहों को समझते उन्होंने वजाहत की, जिस पर सनाइल ने चीम कर मुस्कुराते धीमी आवाज़ में अपना नाम बताया। हाँ, आपका तो नाम भी बहुत प्यारा है बेटा। सिकंदर शेरगुल अपने सर्कल में खुश मिजाज इंसान के तौर पर जाने जाते थे। सनाइल को इनकी शख्सियत काफ़ी मारूफ कर रही थी। ओके डैड, मेरे ख़याल से ये तकरीब आपने मुनक्किद की है, तो चलें आप अपने मेहमानों को देखें, मैं भी ज़रा अपनी मेहमान की मेज़बानी करूं। इनकी मायनी खेज नज़रों को वो नज़रअंदाज करते ही उन्हें मज़ीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर पलटा। सिकंदर साहब सनाइल के सर पर मुस्कुरा कर हाथ रखते आगे बढ़ गए। इनके जाते ही सनाइल का चेहरा सपाट हुआ था। वो हयान को समझते समझते अब झुंझलाहट का शिकार हो रही थी। चलें, इसके करीब आते इससे धीमी आवाज़ में कहा। हाँ, जैसे यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, इसने तपे हुए लहजे में जवाब दिया। हयान के चेहरे पर मुस्कुराहट आकर रुकी थी और इसी लम्हे महफिल में मौजूद सिकंदर शेरगुल की निगाह इस पर पड़ी थी। इनकी निगाहों में हैरानगी के साथ चमक उतरी थी।
کچھ لمحے ان دونوں کو دیکھتے وہ پھر سے مسٹر جوزف سے باتوں میں مگن ہو چکے تھے، لیکن اب کی بار ان کے چہرے پر الگ ہی چمک اور مسکراہٹ رقصاں تھی جو پوری تقریب میں ان کے ساتھ رہی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ وہ سڑک پر نگاہیں جمائے اس سے مخاطب ہوا۔ نہیں، کیونکہ میں آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ وہ دونوں بازو سینے پر لپیٹے سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ پابند تو آپ میری ہی ہیں، بس ابھی اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے۔ اس نے تمسخرانہ مسکراہٹ سجائے لب کشائی کی۔ مسٹر شیرگل، شاید آپ بھول گئے ہیں کہ میں آپ کی اس جاب کے لیے کچھ شرائط پر راضی ہوئی تھی۔ اب آپ اپنی زبان سے مکر رہے ہیں۔ اس کے لب و لہجے پر اس نے تڑپ کر رخ اس کی جانب کیا۔ جی، لیکن یہ تمام شرائط صرف پیرس کی حدود میں ہی قابل قبول ہیں۔ پیرس کی حدود سے باہر آپ میرے رحم و کرم پر ہیں۔ اس نے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا۔ سنائل کا منہ اس کی بات پر نیم وا ہوا۔ اس وقت وہ واقعی اس کے ہی رحم و کرم پر تھی، کیونکہ آج سے پہلے وہ کبھی شہر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کجا کے جہاز کا سفر، یہ سوچتے ہی اس کی رگوں پہ میں پھریسی جاگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ اس قدر۔ غصے کی شدت سے اس کے الفاظ بھی گم ہو گئے۔ ابھی تو آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی مس رحمان۔ اس کا لہجہ پر اسرار تھا۔ سنائل کو جانے کیوں اس کے لہجے سے ایک لمحے کے لیے خوف محسوس ہوا۔ بے فکر رہیں، میرا تعلق ڈریکولا کے خاندان سے ہرگز نہیں ہے، تو آپ کا خون تو میں ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس کے چہرے پر چھائے تاثرات دیکھتے حیا نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ سنائل نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈال کر رخ موڑ لیا۔ اب اس کی نظریں دوڑتے بھاگتے مناظر پر تھیں، لیکن سوچ کی روح کہیں اور ہی محو پرواز تھی۔ میٹھی نیند کی وادیوں میں گم وہ مزے سے نرم گرم بستر پر کمفرٹر میں دبکی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی جب اسے کسی کی آواز محسوس ہوئی، جیسے اسے کوئی دھیمی آواز میں پکارتا جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سامنے ہی وہ دشمن جاں اس پر قدرے جھکا ہوا تھا۔ اس کا وجیح چہرہ اپنے قریب دیکھتے وہ مسکراتی آنکھیں دوبارہ بند کر گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کی آنکھیں کھلی اور اس کی نیند پھک سے اڑی۔ مسکراہٹ کی جگہ ماتھے پر شکنوں کے جال بچھے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر سیدھی بیٹھی۔ تمہارے پاس 20 منٹ ہیں تیار ہونے کے لیے۔ اگلے 20 منٹ میں مجھے تم نیچے تیار ملو۔ مجھے وقت کے ضیاع سے سخت نفرت ہے، تحکم بھرے لہجے میں کہتا وہ پلٹ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے حاکمانہ انداز پر وہ تلملا گئی تھی، لیکن اس کی کل کی بات یاد آتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جو بھی تھا اس وقت وہ ہی اس کی جائے پناہ تھا۔ شاور لے کر بالوں کو ڈرائی کرتے اس نے ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور اپنی تیاری سے مطمئن ہوتی وہ اگلے 15 منٹ میں نیچے تھی، جہاں وہ بلیک 2 پیس میں نکسا تیار شاید اسی کا منتظر تھا۔ اسے آتا دیکھ وہ انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر کچھ کہتے واپس رکھ کر مڑا۔ ناشتہ کر لیں پھر نکلتے ہیں۔ مجھے سلائیڈز پریپیئر کر کے ہینڈ اوور کر دینا، کیونکہ میٹنگ میں صرف چیئرمین ہی شامل ہوں گے۔ تم وہاں میرا انتظار کرنا، میٹنگ کے بعد ہمیں ایک دن اور رکنا ہوگا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ سارا لاہے عمل بتا رہا تھا، اور وہ اسی سوچ میں غلطاں تھی کہ جب اس کی کسی میٹنگ میں ضرورت ہی نہیں تھی تو وہ اسے ساتھ لایا کیوں، وہ بھی اتنے ارجنٹ نوٹس پر۔ وہ جتنا اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی الجھ رہی تھی، اور اس الجھن میں وہ بالکل بھول چکی تھی کہ وہ اس کے ساتھ آئی کس مقصد کے تحت تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے اس نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور تمام سلائیڈز USB میں کنورٹ کرتے اسے دے دیے تھے۔ شاندار اونچی عمارت میں وہ دونوں داخل ہوتے ہم قدم تھے۔ تم یہاں میرا ویٹ کرو، میں میٹنگ سے فارغ ہو کر تمہیں یہیں ملوں گا۔ اسے تاکید کرتے وہ ویٹنگ روم میں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ آرام دہ صوفہ چیئر پر ٹانگ رکھے براجمان ہوئی آفس کا انٹیریئر دیکھ رہی تھی۔ اسے عمارتوں کی سجاوٹ نہایت دلچسپ لگتی تھی۔ رنگوں سے کھیلنے والی کو رنگ اپنی جانب کسی مقناطیس کی مانند کھینچتے تھے۔ کافی دیر وہ ادھر ادھر
کے نظاروں اور رنگوں سے لطف اندوز ہوتی دوبارہ اسی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ اس کا دایاں پاؤں زمین پر مسلسل حرکت کرتا اس کی اندرونی کیفیات کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ موبائل نکال کر اسکرولنگ کرتی اب انتظار سے اکتا چکی تھی۔ گھڑی کی جانب دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اسے وہاں بیٹھے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچ کر ہوا کے سپرد کی اور دوبارہ موبائل اٹھا کر گیم میں مصروف۔ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ آواز میں شناسائی کے ساتھ ساتھ حیرت کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اس کا حال بھی مقابل سے کچھ کم نہیں تھا۔ ولید! کچھ دیر بعد جب وہ کچھ کہنے کی قابل ہوئی تو اس کے لفظوں اور آواز میں حیرت اور خوشگواری تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مقابل دراز قد خوش شکل جوان تھا جو چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کے قریب آتے مستفسر تھا۔ میں یہاں کام کے سلسلے میں آئی، لیکن تم؟ اس کی آواز لرزنے لگی تھی۔ شاید خوشی کی انتہا تھی جو وہ سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ میں تو سالوں سے یہیں مقیم ہوں، اس نے لب کشائی کی۔ کتنے سال ہو گئے ہیں تمہیں دیکھے؟ میں نے بہت یاد کیا تمہیں۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں واقعی بہت سالوں بعد آج تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب تو گنتی بھی یاد نہیں، میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ ولید کی آنکھوں میں بھی نمی جاگی تھی جبکہ لب مسکرا رہے تھے۔ سنائل نے کلام کا سلسلہ جوڑنا چاہا تبھی اسے اپنی پشت سے کھنکار کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ حیان اس کی پشت پر کھڑا اسے کڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے ولید سے بات کر کے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا ہو، اور اگلے ہی پل سنائل کو لگا کہ اس کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی ہو کیونکہ وہ اس کے قریب ہوتا بہت استحقاق سے اسے کمر سے تھام کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ سنائل کے ہونک چہرے سے نظریں ہٹا کر اس نے ولید کو مسکرا کر دیکھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں خیر کا پیغام مفقود تھا۔ لگتا ہے میری پرسنل سیکرٹری اور ولید ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ خیر یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگی۔ اس کے لہجے میں کڑواہٹ اور جلن واضح تھی۔ ولید ان دونوں کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ سنائل نے ولید کو دیکھتے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹائے۔ ولید اور میں پرانے دوست ہیں، ہم دونوں ساتھ یونیورسٹی میں تھے اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہماری دوستی سے تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری دوستی سے تمہارا کوئی لینا دینا بھی ہے۔ اس نے پیشانی پر بل یہ استفسار کیا بنا یہ خیال کیے کہ وہ اس وقت پبلک پلیس پر موجود ہیں۔ لینا دینا تو ہے کیونکہ تمہارا یہ دوست میرے ناقابل قبول لوگوں میں سے ہے اور تم صرف انہی سے دوستی رکھو گی جن سے میں چاہوں گا۔ حیان نے دانت پیستے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ واو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا میری زندگی میں ایسا کوئی کردار ہے کہ تم میری زندگی پر اپنی پسند ناپسند تھوپو۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ اس جاب کے بدلے تم نے مجھے خرید لیا ہے۔ وہ بھمیں چڑھائے دونوں بازو ایک کے اوپر ایک سینے پر باندھے بولتی اس کے جواب کی منتظر تھی جبکہ اس کے دیکھنے کا انداز ہی اس کے جواب میں آگ لگانے کو کافی تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں کو بہت سے معاملات سلجھانے کی ضرورت ہے۔ میں تم سے بعد میں ملتا ہوں سنائل، یہ میرا کارڈ ہے، اس پر رابطہ کر لینا جب تم فری ہو۔ ولید نے معاملے کی گرمی بھانپتے سنائل کو مخاطب کیا اور اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکال کر اس کے سامنے کیا جسے سنائل نے فوراً تھام لیا تھا مبادا حیان اسے ضائع کر دیتا۔ اس دوران حیان اسے خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کے جبڑوں کی سختی اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ ہمیں واقعی بات کرنے کی ضرورت ہے مس رحمان، کیونکہ تم میرا اچھی طرح دماغ خراب کر چکی ہو۔ دعا کرو کہ ریسٹ ہاؤس پہنچنے تک میرا دماغ درست ہو جائے ورنہ جو میں کروں گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے لہجے کی گرمی پر سنائل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیلی تھی۔ اس نے حیان کو اس سے پہلے اس انداز میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا آفس کی عمارت سے باہر نکلا اور وہ بنا کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت اپنے ارد گرد سے مکمل طور پر بیگانہ ہو چکے تھے جبکہ کئی حیرت بھری نظریں
ان کی جانب وقفے وقفے سے اٹھی تھی، لیکن وہ دونوں ہی اس سے مبرا تھے۔ ریسٹ ہاؤس کے احاطے میں گاڑی رکی تو حیان اس سے پہلے گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھا تھا۔ ثنائل کچھ دیر گاڑی میں ہی بیٹھی تمام صورتحال کو سمجھنے کی تگ و دو میں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی اتر کر اندر کی جانب بڑھی۔ ہال میں داخل ہوئی تو سامنے ہی حیان کو جلے پیر کی پلی کی مانند ٹہلتا ہوا پایا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ چیل کی تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ قریب آتے سے بازو سے دبوچ کر اس نے اپنے بے حد قریب کیا۔ جو آج ہوا ہے ثنائل، وہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ گہری گہری سانس بھرتا گویا جیسے اپنے آپ پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہیں اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں جو تم اس طرح ری ایکٹ کرو۔ ہمارا تعلق صرف کام کی حد تک ہے۔ میں پی.اے ہوں تمہاری، نہ کہ تمہاری بیوی۔ میری نجی زندگی میں تمہارا کوئی کردار نہیں۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم میری نجی زندگی میں دخل اندازی کرو۔ میں جس سے چاہوں ملوں، جس سے چاہوں بات کروں، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کو تم جتنی جلدی اپنے ذہن میں بٹھا لو تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ وہ پر اعتماد انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوئی تھی۔ حیان کی خاموشی پر اسے لگا جیسے اس نے کوئی جنگ جیت لی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا سارا اعتماد ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ حیان نے اسے ایک جھٹکا دیتے دیوار کے ساتھ لگاتے ارد گرد ہاتھ رکھ کر اپنے حصار میں جکڑا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اور اس کے وجود سے اٹھتی حواسوں پر چھاتی کلون کی مہک نے اسے مزید ہراساں کر دیا تھا۔ بول لیا؟ اب تم میری بات کان کھول کر سن لو۔ جس دن سے تم نے میرے پاس کام کرنا شروع کیا اس دن سے تمہاری زندگی میری ہو چکی ہے۔ جیسا میں چاہوں گا تم ویسا ہی کرو گی۔ اگر میں نے کہا ہے کہ تم ولید سے بات نہیں کرو گی تو تم ولید سے ہرگز بات نہیں کرو گی، سمجھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا گرایا تھا۔ ہاں میں بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، لیکن کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں؟ اس کے علاوہ وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہ تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اگر وہ انکاری ہوئی تو اس کا نتیجہ بہت سنگین ہو سکتا ہے، اور اس وقت وہ اس کی پناہوں میں جکڑی مزید کسی سنگینی کو جھیلنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وجہ تم یقیناً سن نہیں پاؤ گی، اس لیے تمہارے لیے اتنا ہی جاننا بہتر ہے کہ تمہارا سو کالڈ دوست انتہائی خطرناک انسان ہے۔ جن کاموں میں وہ ملوث ہے انہیں نہ تم سن پاؤ گی اور نہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ اس سے دور رہو۔ تم ابھی اسے اچھی طرح جانتی نہیں ہو، اس نے پرسکون لہجے میں کہتے 2 قدم پیچھے لیے۔ ثنائل کو اپنے ارد گرد زندگی محسوس ہوئی، ورنہ اس کے تنگ حصار میں اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا میں جا سکتی ہوں؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ کہنا تو وہ بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن اس وقت اس نے خود کو منظر سے ہٹانے میں عافیت جانی۔ وہ مزید اسے اشتعال نہیں دلانا چاہتی تھی، اس لیے دھیمی آواز میں مستفسر ہوئی۔ ہاں بالکل، تم ریسٹ کرو، لیکن صبح جلدی اٹھ جانا کیونکہ ہمیں کہیں جانا ہے۔ وہ پرسکون انداز میں بولتا پیچھے ہٹتا صوفے پر جا بیٹھا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر مصروف ہوتے نارمل انداز میں گویا ہوا جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی سنگین لمحہ آیا ہی نہ ہو۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے تیزی سے منظر سے ہٹی۔ سیڑھیاں تقریباً پھلانگتی وہ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کرتے اسے ٹیک لگا کر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ کیا سوچ کر یہاں حیان کے ساتھ آئی تھی، لیکن یہاں تو اس کی زندگی جانے کون سے موڑ لے رہی تھی۔ حیان کا پل پل رنگ بدلتا انداز اسے الجھن میں مبتلا کر رہا تھا، اور جو آج ہوا اس نے اس کے حواس جھنجھنا دیے تھے۔ اس کا سارا اعتماد جیسے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اس کا غرور، اس کی ذات اسے خاک ہوتی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ بے بسی کی تصویر بنی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔